अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा अमरीका है उन अहवाल पे हमने कल भी बहुत तफसील से रोशनी डाली, आज भी इंशाल्लाह बात रहेगी। उसके फॉलो अप पे कई सारी बातें इंशाल्लाह आज करेंगे। ज़ाहिर है भारत वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से और फ्रॉम दैट लेंस या सब कॉन्टिनेंट वाले एक लेंस से अगर हम देखें तो ये सबसे अहम, ख़ास तौर पे मार्का हक़ के बाद ये सबसे अहम पहलू रहा। उस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी सिफारती सतह पे। और दूसरी तरफ उसके अलावा जो दीगर वहाँ पर इंटरव्यूज़ हुए, जैसे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का मेहदी हसन साहब के साथ जो इंटरव्यू है वो भी ख़ासा एतबार से जो है वो ज़ेर गौर आ रहा है, उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर उनको बड़े सख्त काउंटर क्वेश्चंस का सामना हुआ। जवाब बहरहाल उनकी तरफ से नहीं आया ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, लेकिन सवाल तो जाहिर है एक बड़ा वैलिड है और लेजिटिमेट सवाल है। इस पे भी इंशाल्लाह गौर व खौस रहेगा। यही बात वज़ीर दिफ़ा साहब जो हैं यहाँ पर पाकिस्तानी भी कई सारे मुतअद्दिद अपने इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और ये खान साहब को ये रसाई दी गई है, ये सब कर कौन रहा है। और बहुत ज़ाहिर है अहम बात है, क्योंकि सिर्फ ट्वीटों की हद तक बात महदूद नहीं है। आर्टिकल्स जी जो हैं वो जेल से शाये होते हैं, छपते हैं और राइट अंडर द गवर्नमेंट नोज। और कभी कहा जाता है कि भारत से हो रहा है, कभी कहते हैं कि वो कोई अमेरिका और बैरून मुल्क ममालिक बैठे हुए जो पीटीआई के सोशल मीडिया उनके जो वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर जिनको कहते हैं खान साहब, वो लोग ये काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि खुद खान साहब खुद कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अभी भी एक ऐसी उलझन है जो सुलझने की बजाय और ही उलझती जा रही है। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। कल हमने अपने प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN जो सूबाई मामला एक शिद्दत इख्तियार कर रहा है उस पर भी हमने बात की। बल्कि मुझे ये बताया गया है कि कल हमारे प्रोग्राम में भी जो बहुत तंदो तेज़ किस्म के बयानात दोनों इतराफ़ से आए, हुज़ैफ़ा रहमान साहब थे कल और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब थे, उसकी वजह से भी सुनने में आ रहा है कि जो एक इसकी इंटेंसिटी है उसमें कई लोगों ने उसको नोट किया कि वो बढ़ गई है। और ज़ाहिर है जो ट्वीट्स वगैरह हो रही हैं वो भी उसके ऊपर भी जवाब आ रहा है कि अब इस हद तक मामला बढ़ चुका है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो लीगल एक्शन की भी बात कर रही हैं नदीम अफजल चंद साहब के ख़िलाफ़। क्या वाकई इस नहज तक बात जाएगी या फिर ये सिर्फ बयानात हैं? और क्या इन बयानात के पीछे, क्योंकि ये रुक नहीं रहे कहीं पे, नन अदर देन बिलावल भुट्टो साहब अस खुद एंड नन अदर देन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा अस खुद, ये दोनों वो अपनी पार्टी के लीडरान हैं जो कि इस पूरी एक बहुत तंदो तेज़ किस्म की इन्वायरमेंट में खुद आ गए हैं और ख़ुद उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सख्त बयानात दोनों इतराफ़ से उसका तबादला चल रहा है। तो व्हाट्स बिहाइंड द सीन्स, ये हो क्या रहा है, इसकी वजह क्या है? नदीम अफजल चंद साहब ने, पलवशा साहिबा ने ये आज भी जो है वो मीडिया टॉक की है और मज़ीद ज़ाहिर है इसकी जो ग्रेविटी है, इंटेंसिटी है, इस पूरे चीज़ की बढ़ी है। इसके पीछे की थोड़ी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल चंद चीज़ों को देखते चलिएगा इन एतबार से कि हुकूमती इत्तेहादी, इस अहवाल पे हमने कुछ चीज़ों को बुलेट फॉर्म में एक किया है जो कि आपके सामने पेश करती हूँ। हुकूमती इत्तेहादी एक तरफ एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज़। PDMA रज़ाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है मगर बाकी लोग सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। पंजाब पर तनकीद से बेहतर है अपने सूबे में भी काम करें ताकि लोगों को सहूलियात मिलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़। पंजाब हुकूमत कहती है कि हम दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर यही सोच है तो फिर आवाम को 1 माह का बिजली का बिल माफ़ करवाने के लिए IMF के पास क्यों जाना पड़ा? सेनेटर पलवशा खान जो आज उन्होंने प्रेस टॉक की है। कर्ज उतारो मुल्क संवारो भी एक स्कीम थी, इसका मकसद तारीखी नाकामी ठहरा। पंजाब को फतह नहीं किया गया है। ये सूबा अगर वोट की बुनियाद पर एक हुकूमत के पास आ सकता है तो कल दूसरे के पास भी जा सकता है। सेनेटर पलवशा खान। पंजाब का सूबा तमाम सूबों में सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला बन गया है और रवा माली साल यानी कि 2025-26 के सिर्फ इब्तदाई 38 दिनों 1 जुलाई से 8 अगस्त तक स्टेट बैंक से 405 अरब रुपए का कर्जा लिया गया। ये क्लेम है रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का। इसके ऊपर भी फिर प्रॉब्लम जो है वो इंटेंसिफाई हुई और कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हकायक 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर किए जा चुके हैं। झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पैका एक्ट के जुमरे में आता है। हद तक इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है आप अदालत में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा की बड़ी सख्त वार्निंग
پیکا ایکٹ کے تحت چینی کے بحران، یہ جواب ہے ندیم افضل چند صاحب کا، وہ کہتے ہیں پیکا ایکٹ کے تحت چینی کے بحران کا بھی حساب لیں کہ ٹرک کیسے غائب ہوتے ہیں۔ ویسے انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کیونکہ ٹرک غائب ہونے کی جو کہانی ہے وہ ہم نے کسی حکومتی یا کسی ذمہ دار شخص کی طرف سے پہلی دفعہ سنی ہے کہ کمزور آدمی ہوں پیکا ایکٹ کے ڈر سے نہیں بولتا، ندیم افضل چند۔ پیپلز پارٹی مکمل طور پر سائیڈ لائن ہو چکی ہے، صدر زرداری لنگڑی بطخ، لیم ڈک انہوں نے استعمال کیا تھا انگریزی میں کی طرح بیٹھے ہیں، کوئی انہیں اہم فیصلے پر بریفنگ دینے کی زحمت نہیں کرتا، کیا زوال ہے؟ فواد چودھری صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اوور ٹو آر گیسٹ رائٹ اوے، رضا ہارون صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کرتے ہیں تمام تر معاملات پہ، ایک بہت مدلل اپنی پارٹی سے ایک شخص اور آرا، خوش آمدید آپ کو۔ اظہر صدیق صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ ہیں، تمام تر معاملے پہ اپنی جماعت کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے اور ظاہر ہے ہمیں بھی بتا پائیں گے کہ وہ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ کل تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو رہے تھے اس ٹو اینڈ فرو میں، تو پی ٹی آئی ویسے کیسے آبزرو کرتی ہے ان تمام چیزوں کو، بالخصوص پنجاب ورسز سندھ جو فلڈ ریلیف کے حوالے سے ایک معاملہ بنا ہوا ہے، تو وہ بھی جانیں گے۔ خوش آمدید آپ کو بھی۔ اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ناظرین ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے، اپنی جماعت کی دیرینہ ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں، رہنماؤں میں سے ایک ہیں، آپ کو بھی بہت خوش آمدید طاہرہ صاحبہ۔ اور طاہرہ صاحبہ میں بات کا آغاز آپ سے ہی کرتی ہوں، آپ نے ہمیشہ ایک میں نے دیکھا ہے سنا ہے، آپ کو بڑے عرصے سے جانتی ہوں ظاہر ہے، تو یہ بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ نا ایک رکھ رکھاؤ کی بات کی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کا اور حتیٰ کہ عزت تک بات چلی گئی ہے کہ ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا جائے گا ندیم افضل چند صاحب کے خلاف کہ انہوں نے کوئی پنجاب کے قرضے کے اوپر کوئی غلط بیانی کی ہے، یہ عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں پنجاب کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نہج پر بات چلی گئی ہے، آپ کیا اس کی حمایت کرتی ہیں کہ حتیٰ کہ عزت کا بل ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا کلیم فائل کرنا چاہیے چند صاحب کے خلاف اور پیکا ایکٹ کے تحت بھی ان کی کوئی پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا بات یہ ہے کہ ندیم افضل چند نے جو میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دی ہے میرے علم میں نہیں ہے، میں نے سنی نہیں۔ آپ نے عظمہ بخاری صاحبہ کا مجھے سٹیٹمنٹ بتایا، اگر انہوں نے ندیم افضل چند کا کوئی بیان سنا ہے، میں نے نہیں سنا نا، مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں عرض کرتی ہوں ان دنوں میں ایک تو سیلاب والے جی میں عرض کرتی ہوں، میں نے یہ ابھی جو میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ندیم افضل چند صاحب نے، انہوں نے کہا ہے پنجاب کا صوبہ تمام صوبوں میں سب سے بڑا قرض لینے والا بن کھڑا ہوا ہے، رواں مالی سال یعنی کہ 2025-26 کے صرف ابتدائی 38 دنوں 1 جولائی سے 8 اگست تک اسٹیٹ بینک سے 405 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے۔ یہ کلیم ہے ندیم افضل چند صاحب کا، انہوں نے ٹویٹ کی ہے، جس کے اوپر وہ عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ حقائق سے منفی یہ والی بات ہے، حقائق سے متضاد ہے، اور وہ کہتی ہیں اصل جو بات ہے وہ میڈیا سے شیئر کر چکی ہیں۔ جھوٹے پروپیگنڈا کو دوبارہ پھیلانا پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، حتیٰ کہ عزت بل کے مطابق امید ہے آپ عدالت میں یہ جھوٹی خبر ثابت کر پائیں گے۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے رد عمل دیا ہے۔ دیکھو میرا بات یہ ہے کہ سیلاب آیا پنجاب میں، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، اور پھر وہ سندھ میں بھی گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے صوبے پہ اپنے اپنے ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کے متاثرین کے لیے کام کریں، جو متاثرین سیلاب ہیں، جو کھلے آسمان کے تلے 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں ٹینٹوں کے اندر موجود ہے، میں خود دیکھ کے آئی ہوں، جن کے جانور بہہ گئے ہیں، جن کے مکانات بہہ گئے ہیں، جن کی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان متاثرین کو دوبارہ آباد کاری کی طرف لے جانے والے اقدامات سوچیں، ہمیں ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا کیا ملے گا؟ ندیم افضل چند ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ پنجاب قرض لے نہ لے، جتنا لے، پنجاب کا صوبہ اپنا قرض اتارنے کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی ندیم افضل چند صاحب کو یہ نہیں کہے گا کہ پنجاب نے یہ قرض لیا ہے، اس کے لیے آپ سفارش فرمائیں وفاق سے یا سندھ سے کہ آپ اتار دیں۔ بڑی حیرتناک بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا فوکس کریں ان لوگوں پہ جو اس وقت بیچارے، میں خدا کی قسم آپ سے غلط بیانی کبھی چینل پہ نہیں کروں گی، میں نے جب جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سی ایم پنجاب نہیں مجھے لگی، ان کا روپ مجھے ایک ماں کی طرح لگا،
انہوں نے کہا کہ یہ متاثرین نہیں ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، جب تک یہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے یہ پنجاب حکومت کے مہمان ہیں، اور ہم سے جو بن پڑا ہم ان کے لیے کریں گے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی سے قرض نہیں لیں گے، کسی پروگرام کو ہم نہیں چھوئیں گے، جو پنجاب کے اپنے وسائل ہیں جس طرح ہو سکے گا ہم. اور میں جب ساتھ گئی ہوں، 4-5 جگہ میں ساتھ گئی ہوں، انہوں نے 10-10 لاکھ کے چیک جو دنیا سے وفات پا گئے پانی میں بہہ کے ان کو دیے، ان کے لواحقین کو، جو زخمی تھے ان کو 5 لاکھ، جن کی بھینس بہہ گئی ان کو 5 لاکھ، جن کی گائے چلی گئی ان کو 5 لاکھ، جن کی بھیڑ بکری یا کوئی اور چھوٹا جانور تھا ان کو 50-50 ہزار فی کس کے. یہ ان لوگوں کی آمدن کا ذریعہ تھے. اچھا طاہرہ صاحبہ بنیں گے جب پانی اتر جائے گا. مجھے یعنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ آپ فرما رہی ہیں کہ یہ جو چیک انہیں کھانے کی، ہاں یہ جو چیک دیے گئے، میں یہ عرض کر رہی ہوں، آپ فرما رہی ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ چیک ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جیسے کل غادر مندخیل ہمارے ساتھ میں، انہوں نے کہا یہ اعلان ہی جھوٹا تھا، 10 لاکھ کا وعدہ کیا گیا لیکن وہ کوئی پیسے نہیں دیے گئے متاثرین کو. میری ایک بات سنیں، یہ چیک میں نے بھی تقسیم کیے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. وہاں میں نے بھی جا کے متاثرہ علاقے میں، ان کے کیبنٹ کے وزیر موجود تھے اور وہ 5-5 6-6 راتوں سے نہیں سوئے تھے. وہاں پہ ایڈمنسٹریشن موجود تھی، وہاں 1122 تھی، وہاں سول ڈیفنس تھی، وہاں پولیس تھی، وہاں رینجرز تھے، وہاں افواج پاکستان کے نوجوان تھے، وہاں پہ کمشنر، ڈی سی، اے سی، تمام انتظامیہ موجود تھی، وہاں ستھرا پنجاب کا عملہ موجود تھا جو ہیلپ کروا رہا تھا، وہاں ہر قسم کی ایڈمنسٹریشن تھی اور دن رات وہ کام کر رہے تھے اور وہ وہاں پہ کئی راتوں سے نہیں سوئے. اور ان کے کیبنٹ کے منسٹر بھی موجود تھے. اور مریم نواز شریف صاحبہ سے جب میں نے کہا کہ یہاں تو بہت لوگ خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا جانا بھی ضروری ہے کہ جب تک میں خود جا کے اندازہ نہیں لگاؤں گی تو مجھے محسوس کیسے ہوگا کہ ان کی کیا مشکلات ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ گڈی بیگز لے کے کہیں بنا کے جنہوں نے تقسیم کیے، وہی جو دیگوں کا کھانا ان کے لیے پکایا جا رہا ہے، کیونکہ راشن بھی دینا فضول ہے، نہ وہاں چولہے ہیں، نہ ڈکڑ ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئی کمرے ہیں، نہ کوئی کچن ہے، وہ ٹینٹوں کے اندر ہیں. ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست دیگوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ناشتہ، دوپہر کا کھانا، چائے، رات کا کھانا، اور وہی لنگر کا کھانا میں نے بھی کھایا، سی ایم صاحبہ نے بھی کھایا، اور وہاں کی کیبنٹ نے بھی کھایا، ایڈمنسٹریشن نے بھی کھایا. انہی دریوں کے اوپر بیٹھ کے، جو دریاں بچھی ہوئی تھی، یہ ٹھیک ہے ہر ٹینٹ کے اندر ایک چارپائی موجود تھی، لیکن ایک چارپائی اس ٹینٹ کے اندر آئی ایک چارپائی سکتی ہے، اس سے زیادہ گنجائش. باقی لوگ دری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے صبر شکر سے ہمیں ان کے حوصلے، ان کی ہمت اور ان کی اس جرت کو سلام کرنا چاہیے کہ ان کے گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، وہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں اسی حالت میں، اسی گرمی میں. ایک پنکھا ضرور تھا ٹینٹ کے اندر لیکن وہ بھی ناکافی تھا. ہمیں جا کے وہاں سے خود دیکھنا چاہیے. جو ہم بیٹھ کے ٹاک شوز پہ باتیں کرتے ہیں، میرا تو خیال ہے آپ کو یہ ٹاک شو بھی اسی ایریا میں جا کے کرنے چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی مشکلات میں کتنا. جی بلا شبہ اصل یہی بات ہے کہ گراؤنڈ پہ ہمارے کئی سارے ظاہر آپ کو پتہ ہے کالیگز ہیں، کئی پروگرام ہو رہے ہیں وہاں پر آن گراؤنڈ. 10 لاکھ کا چیک نہیں دیا جا رہا. یہ تو بڑی عجیب سے جھوٹ ہے کہ جو میں خود آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں. یہ چیک تقسیم بھی ہوئے، یہ جانوروں کے بھی دیے گئے. جانوروں کو بچانے کے بعد ان کے لیے چارے کا بندوبست، وہاں ویٹنری ڈاکٹر موجود تھے کہ پانی سے جانور گزر کے آئے. کتنی غلط بات ہے رضا ہارون صاحب، میں آپ کی طرف لاؤں گی یہ معاملہ. کتنی غلط بات ہے کہ غلط بیانی کر کے اور یہ بتایا جا رہا ہے. کلینک آن ویلز وہاں موجود تھے، وہاں ڈاکٹرز تھے، پیرامیڈیکل سٹاف تھا وہاں. میں نے ہر قسم کی وہاں سہولت دیکھی جو ممکن تھی. وہاں پہ کلینک آن ویلز موجود تھے، وہاں ہر قسم کے رضا صاحب، میں نے آپ کی طرف ویسے میرا یہ بات ظاہر ہے آپ سے ہے منسلک اور آپ اس کا جواب فرمائیں گے کہ بھئی کیا اتنی بیجا تنقید اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، بٹ چونکہ اظہر صدیق صاحب ظاہر ہے وہ ابھی ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے اظہر صاحب، میں اس لیے آپ سے پوچھنے کی میں پہلے جسارت کرتی ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ کیا حالت زار ہے اور از خود مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، ان کو پھر بھی مطلب ان کو تسلی تب تک نہیں ہو رہی کہ جب تک وہ خود نہیں دیکھ رہی کہ ایوری تھنگ از بینگ ڈن ویل. وہ واقعتاً ادھر آن گراؤنڈ موجود ہیں کہ ہر چیز کا وہ خود پہلے یقین کر رہی ہیں، ایک تسلی کر رہی ہیں وہاں رہتے ہوئے کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو رہا ہے. اس حد تک کنوکشن ہے اور ڈیڈیکیشن ہے، تو کیا آپ کو پھر پرابلم ہے؟ اور پی ٹی آئی نے پھر کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ یہ بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں پنجاب حکومت کہ اپنا بھی تو کچھ بتائیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنے ٹینٹ دیے، اتنے لوگوں کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا یا ریسکیو کیا، یا اب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے سر اس حوالے سے؟
या मुझसे पूछ रहे हैं? अजहर साहब से, रजा साहब, अजहर साहब से अर्ज है, मैं आती हूँ आपकी तरफ। वो क्योंकि मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा मैं उनसे पूछ लूं पहले कि भाई शेयर द लाफ्टर। जी अजहर साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुना। अच्छा, अच्छा, मैंने कहा शायद बहुत शुक्रिया। मैंने कहा शायद आप बता रही हैं, आप शायद बता रही हैं कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने मरियम सफदर ने शायद जाती उम्रा बेच दिया है और सैलाब के लोगों पे लगा दिया है, या शायद उन्होंने मॉलटाउन के घर बेच दिए हैं। अच्छा, मैं शायद यही समझा, पहले मैं तो यही समझ रहा था शायद, लेकिन वो आप चूँकि वहाँ जो लोग मौके पे मौजूद है ना, मेरा नहीं कहने की ज़रूरत, मैं कितने नाम सहाफ़ियों के बता सकता हूँ वहाँ पर जो मौके पे मौजूद हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत थी, जो कि मैं लाइव टेलीथॉन में कई मामलात में मौजूद था। बड़ा आसान हाल बता देता हूँ आपको। आज एक जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, पता लग जाएगा कि मरियम सफदर, ये चले फ़र्ज़ करें 30-20 दिनों के अंदर वो आ जाएगा, बड़े आराम से वो डाटा निकल आएगा कितने दिन में ग्राउंड पे मौजूद रही है। दुख और अफसोस होता है। हाँ, आप टिकटॉक अच्छी बना लें, मौके पे लोग आ जाएं, एक सिलाई मशीन चला के दिखा दें, अपने बच्चों को गोद में बिठा लें, यानी ये क्या साबित करना चाहते हैं? जब आपने गोद में बच्चों को बिठाया या सिलाई मशीन बिछाई, बाहर देखिएगा क्या हाल हुआ, वहाँ लाठीचार्ज कितना हुआ, कितना जुल्म और ज्यादती हुई। यहाँ पर जो जितना काम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने काम किया ना, कायदे आज़म बस्ती जाके आज भी देख लें आप, आज भी आबाद है, पता चल रहा है कि उन लोगों ने क्या काम किया है। ये हुकूमत ने कोई जेब से तो नहीं लगाए, हुकूमत हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, ये कोई एहसान कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंडिविजुअली अपने तौर पर बैठकर जितना कर सकती है, जितना जाती तौर पर कर सकती हैं वो किया। इनमें से बता दें, इनमें से कितने लोगों ने, या तो बता दें कि इन्होंने कोई मॉडल टाउन बेच दिया, इन्होंने जाती उमरा बेच दिया, या इन्होंने जो मर्सिडीज आई थी या जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो बेच के इन्होंने अवाम को दिया, तो फिर मैं आपकी बात पे यकीन नहीं। अजहर साहब, वो सारे वुज़रा नहीं देखे आपने, तस्वीरें नहीं देखी, सारे जो वजीर थे वो कहते हैं मरियम औरंगजेब साहब को तो सनबर्न भी हो गया, और वो सिकंदर हयात साहब हैं, सुहेब भट्ट साहब हैं, ये सारे वो लोग हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद थे। गिरेबान में जाकर जवाब देंगे कि हुकूमत इतने अरसे की है, इन्होंने आज तक उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या की। एनडीएमए का इदारा, देखिए मैं एक बात बताऊं, देखिए मैं एक बात बताऊं, हमारे दीन ने, पता है आपको ना क्या कहा है, नमूदो नुमाइश का कहा है। यानी मुझे अब क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग कि 4 वजीर वहां बैठ गए हैं, 4 वजीर अगर मौके पे बैठ गए हैं, अगर खाने पीने की चीजें पूरी नहीं है, अगर उनकी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं है, अगर उनके लिए तकलीफ, मैं बाखुदा आ जाए वहां प्रोग्राम करते हैं उन एरिया में जाकर, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने क्या कहना, वहां पर अदनान हैदर, कितने लोग, मैंने तो लाइव टेलीथॉन हुई है, मैं तो मौके पे यानी चीजें देखी है, मैं डॉक्टर्स नहीं है अवेलेबल, ये अभी चीजों को छोड़ दे, सिर्फ 4 बंदों का वहां अवेलेबल होना। आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें, एक डीसी उठता है, एक एसी उठता है, तस्वीरें लगाता है, छलांगे लगाता है, क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने, यानी क्या शो करना चाहते हैं? दूसरी तरफ आप चाहते हैं, असल में तो आपने जो सवाल पूछा था ना, उसे तो बड़ी कमाल तरीके से उन्होंने आपकी तवज्जो इस तरफ हटा दी कि इस तरफ ले आई। ये वाले इशू को छोड़ दें, बड़ा आसान काम है, आज एक कमीशन तश्कील दे देते हैं। मैं आज भी मुतालबा करता हूं इस बात का, अंदाजा हो जाएगा। असल इशू आपने क्या बताया, जो नदीम अफजल चंद साहब ने बातें की हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मेरा एक प्यार है, रजा हारून साहब है, पॉजिटिव आदमी है, यानी हम इसको यानी इसमें क्या शक है? कर्जे की तादाद को छोड़ दें, जितना नहीं है, कर्जा तो ले रहे हैं आप, या तो बताएं आपकी आमदनी इतनी है, आपने कर्जा उतार दिया, तादाद को छोड़ दें, एक तरफ रख दें। क्या जो हालात और वाकयात है, आम आदमी की जिंदगी, तो महंगाई खत्म कर लिया आपने? क्या आपने स्कूल में तालीम, आपने तो तालीम प्राइवेटाइज कर दी है, जो प्राइवेट स्कूल थे उठाकर दिए जा रहे हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को, या उनको, मेरे पास डाटा ले लीजिएगा, मेरे पास बहुत सी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। सही हुआ, पूछते हैं आप क्या यानी महंगाई खत्म हो गई है, पेट्रोल नीचे आ गया, क्या साबित करना चाहते हैं? तो पेट्रोल तो वफाकी हुकूमत नीचे करेगी ना, वो तो सूबाई स्वाबदीद नहीं है। ये तो वैसे ही हुआ कि हम गंडापुर साहब से पूछे कि पेट्रोल नीचे आ गया या नहीं। आई टेक इट अक्रॉस, आपकी बातें बहरहाल सड़कों पे निकल जाए, मुझे कहने की क्या जरूरत है? पूछती हूँ, बिल्कुल रजा साहब से पूछते हैं। भाई रजा साहब, आपकी जो तनकीद है वो पीएमएलएन को ज्यादा बुरी लग रही है, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने भी। रह जाएंगे जब सवाल है,
مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ تنقید کی ہے. اور ایک رضا صاحب, آپ سے ہمیشہ بات کر کے خوشی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ مشکل سوال کو کبھی بھی ڈاج نہیں کرتے, آپ جواب فرماتے ہیں. تو یہ اس کا ضرور جواب فرمائیں کہ یہ جو فواد حسین چودھری فواد حسین کہہ رہے ہیں, مطلب یہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, وہ پی ایم ایل این کے نہیں ہیں, وہ ہمارے مخالف ہیں. یہ باتیں تو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ بینگ ٹیکن انٹو اینی اکاؤنٹ. انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی ہیز کمپلیٹلی بین سائڈ لائنڈ. پریزیڈنٹ زرداری سٹنگ لائک اے لیم ڈک. No one bothers to even brief him on important matters. What a fall. پہلے تو وہ والی بات کرتے تھے جو ایک ایشو ہے جس پہ ہماری دونوں گیسٹ نے بات کی. دیکھیں, یہ بات پنجاب حکومت کو سمجھنی پڑے گی, اور پنجاب حکومت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مریم نواز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, کہ حکومت کے سامنے اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے جو بھی مسائل ہو, مسئلے مسائل ہیں, اس طرح اپوزیشن نہیں کر پا رہی, نہ عوامی کر پا رہی ہے, نہ اسمبلی میں کر پا رہی ہے. تو پنجاب میں ایک پراپر اپوزیشن کا رول جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے. اس کے رہنما ہیں, وہ ظاہر تنقید بھی کریں گے اور وہ بات بھی کریں گے, اور عوامی ایشو سے سیاسی جماعتیں اور کیا کرتی ہیں, اور حکومت کا کام ہے اس پہ جواب دینا. مریم اورنگزیب صاحب جو ہیں, صاحبہ جو ہیں, وہ ایک بڑی پرنمش سیاستدان ہے. ان کو یہ پیکا کا یا عظمہ بخاری صاحبہ کو پیکا کا حوالہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھا. حکومت کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ آپ پہ تنقید کرے تو آپ اس کو پیکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی آواز اٹھے گی اس کو آپ قانون کے ذریعے دیگر ذریعے دبائیں گے, جواب نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو ایک اتحاد ہے وہ قومی سطح پر قومی اسمبلی میں ہے, اور قومی اسمبلی کے اندر وہاں جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو کر رہے ہیں ووٹ کے ذریعے, وفاقی حکومت میں شامل نہیں. لیکن باقی چاروں صوبائی اسمبلی میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں اپوزیشن ہے, اسی طریقے سے پاکستان جو وہاں الیکشن ہوتے ہیں, جو ضمنی الیکشن ہوا ملی صاحب کا, اس میں مسلم لیگ نون نے اپوزیشن کی, جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. تو یہ تو سیاست ہے کہ آپ کو پنجاب میں اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون نے سندھ میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا صرف اس لیے کہ وہ مد مقابل تھا پیپلز پارٹی کے. پی ٹی آئی اور مطلب پی ایم ایل این کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی نا ایک طرح سے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ان کی چوائس ہے, وہ ایک الگ پارٹی ہے نا. ہمارا مرجر نہیں ہو گیا ہے نا. جہاں جہاں ہمارے رہنما بات کریں گے, سوال اٹھائیں گے, فگر بٹ سر غلط بات بھی تو نہ کریں. یہ آپ سے گلہ کر رہے ہیں نا وہ کہ انہوں نے ایک چیز پہ بریفنگ دے دی. اب عظمہ بخاری صاحبہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ جو قرض والا معاملہ ہے اس پہ 26 اگست کو بریفنگ دے دی تھی. وہ کوئی بات نہیں, وہ عظمہ بخاری صاحبہ محترم ہے, وہ اگر ایک دفعہ بول کے دوسری دفعہ جواب دیتے ہیں. گورنمنٹ کا جواب دینا, بار بار جواب دینا, ان کا کام جو ہے نا. اگر ریپیٹیشن میں بھی سوال آ رہا ہے تو اس کا جواب دینا. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم پی کا ایکٹ لگا دیں گے یا ڈیفیمیشن کا کلوز ہے. نامناسب غیر سیاسی باتیں, غیر سیاسی رویے ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جو یہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں, خاص طور پر دیکھیں نا, آج ہماری بہن بتا رہی ہیں, طاہرہ صاحب ہیں, کہ خود بھی جا رہی ہیں. ظاہر ہے پورے پنجاب میں تو ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے ہوں گے نا. حکومت کر بھی نہیں سکتی, کوئی حکومت اکیلے اتنے بڑی تباہی کو کی ریسکیو, ریلیف, ریہیبلیٹیشن کا کام اکیلے نہیں کر سکتی. تمام سیاسی جماعتوں کو, کمیونٹی کے ایلڈرز کو, ایلیٹ کلاس کو, ہمارے سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو, سب کو مل کے کرنا پڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے جن جگہوں پہ یہ گئی ہوں وہاں پہ چیک دے دیے گئے ہوں, لیکن جہاں کی چند صاحب بات کر رہے ہیں یا اظہر بھائی بات کر رہے ہیں وہاں نہ پہنچے, اور پہنچ بھی نہیں سکتے نا. یہ تو کلیم نہیں ہے نا ان کا کہ اپنے ہر بندے کو ہم نے ریلیف پہنچا دی. ابھی تو نہیں ہو سکتا نا. یہ اسی لیے ایسے مواقع پر بہتر یہ ہوتا کہ سی ایم صاحبہ جو ہیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں, وہ سیلاب کی کنڈیشن ہوتی یا کوئی اور ایسی آفت ہوتی ہے تو وہ سب کو ملا کر بیٹھتے ہیں, سب کے ساتھ ایک کوارڈینیشن بناتے ہیں, ایک ٹیم بناتے ہیں. پی ٹی آئی کی ٹیم تھی, اسمبلی سے ایم پی ایس کو لیتے, پیپلز پارٹی کے لیڈران کو لیتے اور مل کر کارروائی. اچھا رضا صاحب میں عرض کروں, ہم نے کیونکہ نا یہ والا جو مدعا ہے جب سے سیلاب آیا ہے ہم نے اس کو کور کیا. لاسٹ پوائنٹ جی پلیز. کیونکہ آپ سولو جرنی اور سولو فلائٹ کافی عرصے سے لے رہے ہیں, تو آپ کو کم از کم 1 سال سے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پروٹیسٹ, احتجاج, تنقید آپ کو باقاعدہ نظر آ رہی ہے. اس لیے ان کو آن بورڈ نہیں رکھا جاتا اہم فیصلوں میں, جو کہ ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے, جو کہ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہے اس حکومت کے بنتے وقت کے. ہمارا دیکھیں نا گورنر بیٹھا ہوا ہے نا, تو پھر تو آپ ایک طرح سے اتفاق کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کی بات سے کہ آپ لوگوں کو کسی معاملے میں کوئی مروزہ نہیں رکھا جا رہا, نہ آپ سے کوئی کنسلٹیشن ہو رہی ہے. آفٹر اے بریک اس کا جواب فرمائیے گا رضا صاحب. میں آپ ہی کی طرف آؤں گی تاکہ یہ ضروری سوال ہے, اس کا جواب آپ سے مل جائے. اسٹے وتھ اس ناظرین.
ویلکم بیک ناظرین. جی رضا صاحب، بریک سے قبل جو آپ سے سوال عرض کیا تھا اس کا جواب کہ فواد صاحب کی بات سے آپ بائی اینڈ لارج اتفاق کر رہے ہیں. یو آر ناٹ آن بورڈ ود میجر کنسلٹیشن ود دی پی ایم ایل این. میں نے جو بات کی یہ میں نے پروونشل لیول کی بات کی کہ پروونشل لیول پہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی ایز پر دا اگریمنٹ وہ نہیں ہے. ظاہر ہے فیڈرل لیول پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, فواد بھائی جو ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک کسی کی چول مارتے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, ہی گیٹس دا رپورٹ ایوری ڈے, اور ان کے پاس سے تمام معاملات ہوں گے, ہر چیز میں ان سے مشاورت کی جاتی ہوگی. ہی از دا کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرم فورسز ایز ویل. تو ہمیں اپنی سیاست میں بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایسی گفتگو سے پرہیز کریں. ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ایسا موقع ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے کتنی اسٹرینتھنگ ہوتی چلی جا رہی ہے, ریجن میں بھی اور گلوبلی بھی. ریجنل اب کے جو تعلقات تھے جو ہمارے پچھلے 18 والوں نے خراب کر دیے تھے, سعودی عرب سے 18 والے 18 والے جو تھے, تو وہ جو 18 کہتے ہیں نا نیا نیا والد ہوتا ہے, تو وہ اپنا ایران, سعودی عرب, چین, ملیشیا, ٹرکی کہاں سے ہم نے چھوڑے تھے. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ رجیم جو ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ایک اپرچونٹی ملی مارکا حق کی, جہاں پاکستان کی آرم فورسز نے, فیلڈ مارشل نے, پاکستان کی ایئر فورس نے, ہمارے شاہینوں نے ایک جو ہے شرمناک شکست سے دوچار کیا انڈیا کو مئی میں. اس کے بعد دنیا کو اندازہ ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی جو مورل پوزیشن ہے اور آرم فورسز کی پوزیشن ہے بہت ہائی ہے. آپ دیکھیں کہاں پاکستان چلا جاتا جا رہا ہے اور کہاں اس کی جو ہے وہ گلوبل سطح کے اوپر ریکگنیشن ہو رہی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ اب اس کو ہمیں, اس اپرچونٹی کو ہمیں جو ہمیں مل رہی ہے, چاہے سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہو یا قطر کے اوپر ہمارا جو سٹانس ہے, لیکن ایک بات ہے رضا صاحب, دیکھیں آپ نے یہ فرمایا نا کہ یہ باتیں وفاق کی الگ ہیں, صوبائی سطح پر الگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں عرض یہ کہ شرجیل میمن صاحب بھی یہ والا تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو پسند نہیں آ رہے. یہ والی بات, مطلب یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ والی باتیں متعدد لوگ اب کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ایک دیکھیں نا سارے معاملات دیکھیں, بلوچستان کی حکومت بھی چل رہی ہے, سندھ کی حکومت بھی چل رہی ہے, وفاق میں بھی ابھی بلاول بھٹو صاحب ڈپلومیٹک مشن کو لیڈ کرنے کے لیے شہباز صاحب نے نامنیٹ کیا تھا نا مارکا کے بعد, وہ گئے ٹیم کو لے کر, واپسی میں نشان امتیاز ملا. تو وہاں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میرے خیال میں ٹرانسلیٹ یا وہ ڈاؤن ہو کے پنجاب میں نہیں آئی ہے. وہ ایفرٹس, وہ کوہیجن, وہ جس طریقے سے مل کے کام ہو رہا ہے وہاں پہ, وہ یہاں پہ نہیں آ رہا. ظاہر ہے اگر آپ وفاق میں بھی دیکھیں گے تو بہرحال پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ کیبنٹ میں نہیں ہے, تو بہت سارے فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں شاید ان سے مشاورت نہیں آتی. اس کی اور آپ فرما رہے ظاہر ہے جو آپ سے اگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت آپ سے مشاورت ہونی چاہیے تھی. وہاں کی انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا پنجاب, نہیں ہو رہا. ٹھیک ہوا جی. طاہرہ صاحبہ, پلوشا صاحبہ کی میں بات آپ کو سناتی ہوں. یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے, آپ پلیز اس پہ ذرا فرمائیے گا اپنا ویو پوائنٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ان کا انفرادی ویو ہے. یہی بات شرجیل میمن صاحب کر چکے ہیں کہ کوئی مریم نواز صاحبہ کو پتہ نہیں شہباز صاحب پسند نہیں آ رہے. مطلب پیپلز پارٹی کا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ رویہ جاری رہا تو عین ممکن ہے کہ وہ وفاق سے جو سپورٹ ہے ان کا, جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت قائم ہے پی ایم ایل این کی, وہ بھی ہو سکتا ہے واپس وڈرا کر لیں. مطلب سنیے گا ایگزیکٹلی میں آپ ہوں کیا کہا ہے پلوشا صاحبہ نے. آج پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں ہے کہ پنجاب حکومت ایک بات کرتی ہے, وفاقی حکومت دوسری بات کرتی ہے. شاید پنجاب حکومت کو شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے اچھے نہیں لگتے. جی اوور ٹو یو طاہرہ صاحبہ, امید ہے آپ کو آواز آئی. وہ کہتی ہیں ایگزیکٹ بات کہ شاید پنجاب حکومت کو شہباز شریف اپنی کرسی پر بیٹھے اچھے نہیں لگتے. مولانا مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ باتیں جو ہیں پیپلز پارٹی ایزیوم کیوں کرتی ہے. یہ ایزیوم ہی کر رہے ہیں نا ہم کہ مریم صاحبہ کو پرائم منسٹر صاحب پسند نہیں ہے, وفاق پسند. یہ باتیں ایزیوم کرنے کا وقت ہے. دیکھیں پاکستان کہاں جا رہا ہے سفارتی سطح پہ, اور جو ملک کے اندرونی حالات ہیں جیسے سندھ میں سیلاب ہے, پنجاب میں ہے, کوئی نہ کوئی کام باقی صوبوں میں بھی لگا ہوا ہے, بلوچستان کو لے لیں آپ, تو ہم ان چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں. بڑی حیرت ناک بات ہے کہ مریم کو وفاق میں شہباز صاحب کیوں پسند نہیں ہوں گے, کیا وجہ, کیوں نہیں ہوں گے. وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں بھی رہتے ہیں
اور رہتے رہے بھی ہیں، اور ان کی فیملی کے ایک ایسی بیک گراؤنڈ ہے جو مجھے پتہ ہے جہاں ادب، لحاظ، تمیز اور یہ باتیں بڑی میٹر کرتی ہیں. وہاں پہ جو بڑے سے بڑے لوگ بھی ہیں، جب ان سے بڑے آ جائیں تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. یہ کیسی بے بہنی سی بات پلوچہ صاحبہ نے کی ہے. جیسے میں کہہ دوں کہ جی زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب کو پسند نہیں ہے، کسی کی زبان پہ تو کنٹرول نہیں ہے، وہ کیوں پسند نہیں ہوں گے؟ ان کے والد محترم ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے چچا ہیں، اور وہ کیوں پسند نہیں ہوں گے جبکہ ہر لمحہ وہ ان کے والد کے ساتھ بھی. ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب سرجری کروانے کے لیے جب گئے ہیں تو شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ سے جب واپس آئے ہیں یہ ڈیفینس معاہدہ کر کے، دفاعی معاہدہ کر کے، پھر وہ لندن رکے ہیں، پھر پوچھنے گئے ہیں، اس کے بعد پھر پوچھنے گئے ہیں. ان باتوں سے کیا یہ ثابت کرتے ہیں؟ یہ جھوٹی باتیں، افواہیں اڑا کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خاندان ایک اکائی کی طرح ہے، اور میں نے انہیں بڑے قریب سے 40 سال سے دیکھا ہے، 1 2 4 دن سے نہیں. اور میں یہ کبھی نہیں سوچتی کہ میں آج اگر میں یہ کہوں کہ جی محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا عذرا صاحبہ سے اختلاف ہے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ایک گھر میں بھی 2 برتن کھٹک جاتے ہیں، اور وہ تو سگی بہنیں ہیں. یہ کن قسم کے رشتوں کو تنقید کا نشانہ میڈیا پر بناتے ہیں؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ باتیں اس ملک میں رہنے والوں کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس ملک کی وہ باتیں دیکھنی چاہیے جو بہتر ہے. میں نے زندگی کی سیاسی عمر کی اتنی بڑی سیاسی کیریئر کے میں نے ادوار میں پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کا یہ استقبال ہوتے نہیں دیکھا جو سعودی گورنمنٹ نے ہوا کے اندر 15 جہازوں کی ایک قیادت میں شہباز شریف صاحب کو سلامی پیش کی ایئر فورس نے، اور انہوں نے وہاں سے سلوٹ کیا جہاز کے اندر. یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے کہ آج فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے ایک اچھے فیصلے، بلکہ میرا خیال ہے اس پہ کوئی رضا صاحب بھی انہوں نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا تھا، کچھ اپنا ایک مختصر سا کوئی انپوٹ یا انسرشن دینا چاہ رہے تھے. اتنا بلند ہوا، اور آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سعودی گورنمنٹ کے رضا صاحب کی بات سن لیں، آپ سے مخاطب ہیں. طاہرہ آپ سے کوئی بات ہی کرنا چاہ رہے ہیں. دل کے قریب ہے، جہاں خانہ خدا ہے. طاہرہ صاحبہ آپ سے رضا ہارون صاحب نے کوئی یہ بات آپ سے مخاطب ہو کے آپ ہی کی بات میں کوئی انسرشن دینا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کو چنا تھوڑی بات ایک کنکلوسیو ہو جائے گی نا، سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. کہ جب جو میں سمجھاؤں وہ یہ بات کی گئی ہے کہ اگر سارے معاملات اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ، اچھی کولیشن تو نہیں، ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ اگر وفاق میں ہے صدر، وزیر اعظم، بلاول صاحب، شہباز صاحب کے درمیان، تو وہ کولیشن چونکہ پروونس میں نہیں ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ پروونس جو ہے اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو اس طریقے سے ریسپرکیٹ نہیں کر رہا پالیسیز کے اندر، ملاقاتوں میں، ورکنگ ریلیشن میں، جیسا کہ معاہدہ ہے. تو ان کا مراد یہ ہے، ان کی مراد کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے چچا کے خلاف یا چچا بھتیجی کے خلاف کوئی خاندانی ایسے معاملات ہیں، یہ نہیں ہے. سیاسی معاملات میں مریم صاحبہ کو چاہیے کہ وہ دیکھیں وفاق کیسے چل رہا ہے، وفاق کس وجہ سے چل رہا ہے، یہ حکومت قائم کیوں ہے، کیونکہ ایک بڑا الائٹ پارٹیز ہے نا بہت ساری بیٹھی. تو اگر آپ صوبے نہیں تو ظاہر ہے دیکھیں نا جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو 2 پارٹیز کے درمیان ہوا ہے، تو ایک طرح سے چچا بھتیجی کے اس رول کی طرف. ہاں رائٹ، وہ اس معاہدے پہ مریم نواز صاحبہ بھی ایک طرح سے شی از پارٹ آف دا سگنیٹریز. بات سنیں، یہ بات وہ نا آپ نے مجھے کہی ہے، یہ بات آپ نے مجھے کہی ہے کہ پلوچہ صاحبہ کا یہ بیان ہے، میں نے آپ کو سنایا ہے، بالکل ایگزیکٹ انہوں نے یہی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مریم صاحبہ چونکہ یہاں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی، کوارڈینیٹ نہیں کر رہی، تو وہ اس ایفرٹ کو نقصان پہنچا رہی. نہیں رضا صاحب ایسے بسد احترام، انہوں نے یہ ڈائیلاگ نہیں سنایا، بسد احترام رضا صاحب. جی بالکل. رضا صاحب آپ کو پتہ ہے ذرا اچھے ان کی بھی وہ ریکنسیلیٹری نیچر ہے نا، تو رضا صاحب آپ نے مجھے ایک جملہ کہنے دیں. جی ضرور کہیں. مجھے ایک جملہ کہنے دیں کہ جب سیلاب آیا ہے تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایک ناگہانی آفت ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ کوئی دعوت ولیمہ نہیں تھی کہ مریم نواز صاحبہ اپنے نام سے انویٹیشن جاری کرتی کسی دیگر جماعتوں کو کہ آئیں. یہ ایک متاثرہ علاقے ہیں، وہاں ہمیں جانا چاہیے، سب کو جانا چاہیے. ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ہمارے تمام اعضاء ایک ہے. اگر ایک مسلمان کو دکھ پہنچے گا سب کو پہنچے گا، تو ساری پارٹیاں وہاں جائیں. وہاں ویزا سیکشن نہیں کہ فلاں پارٹی مسلم لیگ نون اندر متاثرہ علاقے میں جا سکتی ہے. یہ ریڈیو پاکستان اگر ختم ہو جائے تو ہمیں بھی واپس آتے ہیں. رضا صاحب نے بھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ بڑی انپروپریٹ تھی، کوئی ان کو بڑی نامناسب بات لگی ہے، پوچھتے ہیں ان سے. اور ظاہر اظہر صاحب کی ٹرن ہے، ان سے بھی. اسٹے پہ 10 ناظرین.
جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک سے قبل رضا صاحب بھی ظاہر ہے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. رضا صاحب صرف مختصراً اگر آپ کو آئی تھنک کسی کوئی بات تھی, آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی, وہ صرف اپنی بات آپ ریکارڈ پہ لے آئیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں اظہر صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں طاہرہ صاحبہ کی بات میں نے سنی. دیکھیں حکومت وقت جو ہوتی ہے نا, چاہے وہ وفاقی ہو صوبائی ہو, وہ بڑے کا رول ادا کرتی ہے. اس کا رول بڑا ہوتا ہے. اس کا کام ہے کہ دیگر اپنے جو ممبران ہیں, اسمبلی کے ممبران ہیں یا پارٹیز ہیں جو آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہیں, ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلے. دیکھیں نا, اگر چند صاحب بات کر رہے ہیں, پرویز صاحبہ بات کر رہی ہیں, تو وہ عوام کے غم ہیں. عوام کے غم آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں نا. اپنی ذات کے لیے تو کوئی کچھ نہیں مانگ رہا. آپ کی اگر کسی کوتاہی کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے, تنقید کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے, تو آپ اس کو سنیں. میرا یہ اثر رضا صاحب, آپ کو کوئی بات آپ نے کہا نا کہ یہ نامناسب ہے, یہ ان اپروپریٹ ہے, وہ کیا بات تھی ایگزیکٹلی؟ وہ اس وقت جب وہ مثال دے رہے چلے ٹھیک ہے, وہ میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گی. میں بات کر رہی ہوں, لیٹ اٹ گو, لیٹ اٹ گو. میں کہہ رہا ہوں جی وقفہ آ گیا تھا. جی 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 اوکے ٹھیک ہے. جو بات ہو گئی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی, میرا ماننا یہ دیکھیں کیا نہیں ہو سکتا. طاہرہ صاحبہ ایک منٹ, طاہرہ صاحبہ allow me. دیکھیں جب یہ آپ اس بات کو اچھی طرح سوچیں, جب آپ کا اتنا تعداد وفاق پر ہے, تو صوبے میں کیا ایسی بات ہے کہ پریس کانفرنس سے بات کرنی پڑ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کرے گی, جب ہی آپ اس سے بات کریں گے. اسی طرح آپ جواب پریس کانفرنس دیں گے. ٹیلی فون اویلیبل نہیں ہے, موبائل اویلیبل نہیں ہے, ملاقات نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں اچھا, گیلانی صاحب کے بارے میں بھی کہا نا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا انہوں نے کہا حلقہ ہے. اس کا مطلب ہے صوبے کے اندر کوارڈینیشن. کل ہمارے پاس یہ وزیر مملکت حذیفہ رحمان تھے, وہ بھی ڈی جی خان ان کا حلقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو, ان کے صاحبزادوں کو ہر جگہ ساتھ رکھا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے, اور اس کے باوجود اتنے گلے ہیں. یہ بات انہوں نے کہی ہے. مونا مجھے ایک بات کر دی گئے, ایک بات میری سنیں. جب ہم خود شریف گئے ہیں تو ہم نے علی موسیٰ گیلانی کو میسج بھیجا کہ سی ایم صاحبہ آ رہی ہیں اور یہ ہمارا پروگرام ہے, اور ہم نے متاثرین کے پاس جانا ہے اور کیمپس میں جانا ہے, وزٹ کرنا ہے اور ان کو چیکس دینے ہیں. تو انہوں نے یہ آگے سے پیغام دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں, مجھے فیور ہے, میرے جسم میں باڈی ایکس ہے اور مجھے عجیب سا فلو سا لگ رہا ہے, تو میں آنے سے قاصر ہوں, لیکن میں معذرت خواہ ہوں, اور ٹھیک ہوتا تو ضرور آتا. ٹھیک ہے جی اظہر صاحب کر لوں. تو ہم نے انہیں یہ باقاعدہ پیغام بھیجا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور سی ایم صاحبہ نے یہ کہا, اور چند دن کے بعد جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو علی موسیٰ گیلانی بھی حلقے میں گئے. اظہر صاحب, جی اظہر صاحب 18 والے ہیں بھائی آپ. شکریہ. میں تو حیران ہو رہا ہوں, میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ نیشنل چینل پہ بیٹھ کر اگر اس طرح کی گفتگو ہونی ہے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. یعنی کیا, یعنی دیکھیں میں جو بات, ہم تو سیاست ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے نا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں کنہوں نے, ان سیاسی جماعتوں نے. عورت کی حکمرانی ہوگی تو کیا ہوگا, یہ سارا ہم دیکھتے رہے ہیں. اپنا مودی کا جو یار ہے غدار ہے, یہ تو آپ کا نعرہ تھا شاید, پھاڑ کے میں لے کے آؤں گا. یہ جو اب ان کا نا یہ ڈرامہ شرامات ان دونوں سیاسی جماعتوں کا, وہ اب چلنے والا نہیں ہے. عوام بڑی سمجھدار ہو گئی ہے, گراؤنڈ پہ چیزیں سمجھتی ہے, گراؤنڈ پہ اندازہ ان کو. جو اصل بات بڑی امپورٹنٹ تھی, آپ نے پروگرام میں شروع میں بھی کی تھی, شمع جنیجو والی بات, وہ بات کریں نا اب یہاں پر کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنل سینیریو میں کیا ہو رہا ہے. پہلے تو یہ سب آپ کے نالج کے لیے بتاتا چلوں, اپنا دونوں کی لڑائی ہوئی, وزارت دفاع کی اور وزارت خارجہ کی, دونوں نے ڈسون کر دیا. آپ اس گورنمنٹ کی حیثیت یہ دیکھیں کہ ایک وہ عورت جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بتایا گیا اسپیچ رائٹر ہے, پھر آیا گیا جی سیکرٹ ڈاکومنٹ ان کے پاس ہے. عمران خان خلاف تو سائفر کر دیا نا آپ نے. جی عجیب سا ایک معاملہ بنا ہوا یہ بات ہے. دیکھیں میں یہ بات بہت پہلے اونرشپ نہیں ہے کہیں پہ. میں یہ بات بہت پہلے کر چکا ہوں, میں بہت پہلے بات, میں آج بھی دہرا دیتا ہوں بات. بہت بڑا کام ہے یہ سعودیہ کا, پاکستان کا سعودیہ دفاعی معاہدہ, یہ ہمارا سعادت ہے ہمارے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ یو ایس اے کے ساتھ بھی پیکٹ موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر, وہ اپنی جگہ کے ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں, میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن چند سوال ایسی ہیں جن کا جواب میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں آپ کے لیے. نواز شریف کیوں ان دنوں لندن گئے؟ لندن میں علاج کے لیے گئے اظہر صاحب, ابھی آپ کہہ رہے ہیں علاج کے لیے گئے نا, اس میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی شک نہیں ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں, سن لینا. کون میں اب سن, مجھے بات کر لینے دینا, میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا. شمع جنیجو کی تصویریں ان کے ساتھ ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ بیٹھ کر. شہباز شریف وہاں نہیں نظر آیا کہ 32 اسلامی ممالک آئے ہوئے ہیں نیو یارک میں, وہاں بیٹھ کے طیب اردگان آئے ہوئے ہیں, وہاں تقریر کر لیتے. حسن رضا کا کالم پڑھ لیں, انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی حیثیت کیا رکھی ہے وہاں پر. پھر تو آگے چلتی ہیں اس باتوں کو.
مجھے صرف یہ بتا دے خواجہ اصغر نے تقریر کی، شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم تقریر کیوں نہیں کی؟ وہ جو پیچھے محترمہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ لکھا ہے نا انہوں نے کہ وزیر اعظم مصروف تھے. اشارہ تر آپ کو بتا دیتا ہوں. مین تقریر آپ مصروف کس بات کے تھے؟ یو این جی اے کی تو تقریر یو این جی اے کی تو پرائم منسٹر نے کی ہے نا. بھائی نا بتائیں نا اظہر بھائی کو بتائیں. نہیں دیکھیں نا یہ بات جو سمجھنے والی. بھائی اظہر صاحب آپ نا ہماری الجھن بڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ سوال کرتے ہیں لیکن آپ جواب نہیں دے رہے. جواب بھی تو فرمائے نا کہ آپ کی کیا اطلاع ہے اس حوالے سے. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں. ابراہم کوڈ میں انڈائریکٹ طریقے سے بتا رہا ہوں. ساری پلاننگ ہو گئی ہے. وائی شمان جو واز دیئر کیا ہونا ہے آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی پاکستان جو نا یہ تو ایسی بات ہوئی نا وہ اظہر صاحب کے پاس آپ لوگ نہیں ہیں. سپورٹر تھا آپ لوگ نہیں ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے. یہ تو ایسی بات ہو گئی نا بحیثیت ملک یار ان کے دور میں تو تو ڈیلیگیشن گیا ہے بحیثیت ملک تو ان ساری جو اچیومنٹس ہے آپ کو obviously as a پاکستانی تو you should be celebrating it نا. کیا یہ بتائیں کہ 18 والے کہہ کے جو رضا صاحب آپ کو بار بار مخاطب کر رہے ہیں دونوں ایک بات پہ اتنی لڑائی ہو رہی ہے دونوں میں ایک بات پہ متفق ہیں کہ 18 میں جو سفارتی پورے ہمارے حالات تھے اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اور ہر ملک سے ناراضگی ہو گئی تھی وہاں سے کم بیک کیا ہے. اس کا تو رسپونڈ کریں نا. معذرت کے ساتھ What a major allegation is this on you and of course the PTI. عمران خان نے اگر ایبسولوٹلی نوٹ کا نعرہ لگایا تو اس کے بعد آج امریکہ آپ کے پاس بیٹھا ہے ایبسولوٹلی نوٹ کا نعرہ لگایا تھا. کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ امریکہ ہی سارا جو اتنے ایسے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک امریکہ نے آپ کو دیا کیا؟ ابھی یہ سوچنا ہے کہ چائنا کے ساتھ رشیا کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے آگے بڑھانے ہیں ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو چین بھی تو گئے نا ابھی صدر زرداری ابھی صدر زرداری چین بھی ہو کے آئے ہیں رائٹ. عام ایشو کے اوپر ایسا تو نہیں ہے کہ چین کو بالکل لیٹ گو کر دیے فور گو کر دیے ابھی گئے نا وہ پاکستان کو آگے لے کے کہاں جانا ہے یہ طے کرنے والی باتیں ہیں یہاں. ہاں میرا عرض یہ 18 کے اوپر جو 18 والوں نے ہمارے سفارتی تعلقات کا بیڑا غرق کر دیا تھا ہر ملک ناراض تھا اس اتنی بڑی ایلیگیشن which is direct on you اس کا جواب فرمائیں کہ کیا آپ اس کا پلیز جواب دیں. اس بات کو کریں بالکل میں چیلنج کر رہا ہوں کون سے سفارتی تعلقات خراب کیے. آج چائنا آپ کے قریب ہے رشیا آپ کے قریب ہے یوکرین کی وار میں نہیں پڑے ہم. آپ اس کا فائدہ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. عمران خان نے اپنی حکومت گوا دی اس کام کے لیے. جو آج پاکستان یہاں کھڑا ہے نا وہ کریڈٹ عمران خان کا ان کا کریڈٹ کوئی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. مارکہ فتح جو کیا ہے فتح کیا ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کا کام ہے. پاکستانی فورسز کا کام ہے ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا. رضا صاحب کا سوال اظہر صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا. وہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اسرائیل کے اخبار میں ہمارے بانی کے لیے 2 دفعہ کالم خبر چھپی ہے ان کی رہائی کے لیے. وہ کیوں اسرائیل کے اخبار میں کیوں چھپی اور آج تک بانی نے اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں؟ سر وہ چھپوانے والے جو تھے آج تحقیق کر لیں اس کو. آج یہ تحقیق کر لیں. ہمارا بڑا موقف واضح ہے. ہم نہیں اسرائیل کو مانتے. ہمارا حضرت قائد ختم کرتے ہیں پروگرام کو. وقت ختم ہو گیا. ناظرین تمام کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.